नाज़रीन आदाब, शौबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम में मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन तुशु ज़ानान ज़ी मुख्तलिफ मौज़ूआतन तहत छेस कत करान दूरदर्शन न्यूज़ किस खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा हस्तहत। चूँकि हमने कई मुद्दों के हवाले से बात की, हमने कई मामलात के हवाले से बात की, मगर आज समझो इस किस प्रोग्रामस मंज GST क्या गो? क्या GST छा सारी अदा करान? क्या सोन आम नफर छा जानान GST क्या गो? ये समझने की जरूरत। और ये खुसूसी हमारा आज का शुमारा होगा। आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल की तरफ से कुछ सिफारिशात पेश की गई सरकार को और एक स्कीम को मुतारिफ किया गया, जिस स्कीम को हम एमनेस्टी अंडर GST के नाम से जानते हैं। और इसके तहत, इस स्कीम के तहत जो टैक्स पेयर्स है वो मुस्तस्ना रखे गए इंटरेस्ट और पेनल्टी से, अगर वो अपना जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो रवा महीने की, जो इस वक्त महीना चल रहा है कि 31 मार्च तक, मार्च के 31 तारीख तक अगर वो जमा करेंगे। क्या है ये स्कीम? और अगर हम देखेंगे कि सेक्शन 73 ऑफ GST एक्ट किस तरह से ये एक्ट कौन सी डिमांड्स को रेज करता है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे जनाब A हामिद गनाई साहब, जो स्टेट टैक्सेस ऑफिसर हैं। आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया आपका, क्या आपने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया है। जी नाज़रीन मोहतरम, जनाब A हामिद गनाई साहब के हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे कि GST के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से काफ़ी महारत रखते हैं और इन्होंने आज तक अगर हम देखेंगे, इन्होंने जितनी भी ये 3 टैक्स रिजीम्स जो चेंज हुई है वो इन्होंने देखी है। इनके पास जो अभी तजुर्बा है, ये ऑल इंडिया लेवल के मास्टर ट्रेनर हैं। इसमें 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स इन्होंने आज तक अटेंड किए हैं और इनसे हम बात करेंगे। और इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये जनाब जुबैर शौकत बख्शी साहब, जो टैक्स कंसल्टेंट और प्रोफेशनल है। जनाब जुबैर साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। जुबैर साहब को 10 साल का तजुर्बा है और टैक्स और GST से मुत्तलिक काफी नॉलेज रखते हैं। जनाब A हामिद साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो GST है, ये बताइए GST क्या है और जिस तरह से हमारा जो एक आम आदमी है उसकी समझ में आना चाहिए। आगाज कीजिए। GST जो है, आपको पता है कि जुलाई 2017 जी से इम्प्लीमेंट हुआ है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके साथ साथ JNK में भी इम्प्लीमेंट हुआ है। पुराने जो टैक्सेस थे मल्टीपल लेवल पे टैक्स हुआ करते थे, कैस्केडिंग हुआ करता था, यानी टैक्स पे टैक्स लगता था। लेकिन GST में सारे सेंट्रल के टैक्सेस, स्टेट के टैक्सेस सबस्यूम हुए हैं, मर्ज हुए हैं और एक ही टैक्स है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी हम सप्लाई पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है जिस पे हम टैक्स देते हैं। इसमें मुख्तलिफ ये टैक्स स्लैब्स है। जो GST की जो सबसे बड़ी खूबसूरती वो है कि फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सप्लाई चेन में है एंड यूज़र तक, यहाँ जब तक कस्टमर तक ये पहुँचता है तब तक ये फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स उनको अवेलेबल है और मिलता है। उसके साथ साथ ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, यानी जहाँ पर गुड्स कंज्यूम हुए हैं अल्टीमेटली जो टैक्स है वो स्टेट तक जाता है। बिल्कुल। तो हामिद साहब ये बताइए, देखिए जिस तरह से आपने हमें समझाया GST क्या, हम डायरेक्टली अब अपने सब्जेक्ट की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हमारा एमनेस्टी अंडर GST। अभी जो हमने बात की कि हमने कहा कि 2024 में GST काउंसिल की तरफ से जो सिफारिशात पेश की गई, उसमें जो कहा गया कि मुस्तस्ना रखा जाएगा जो इसमें इंटरेस्ट है, पेनल्टी है। तो इस स्कीम को किस तरह से समझाएंगे आप? थोड़ा सा इलाबरेट कीजिए इसको। देखिए फैयाज साहब, ये एक वैलिड क्वेश्चन है और रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि GST एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 192 सेक्शन इसमें है, 150 से ज़्यादा रूल्स है। हर चीज़ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं। जहाँ तक एमनेस्टी का सवाल है, GST काउंसिल ने जो 53rd GST काउंसिल है, उनके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लाई है जिसको वेवर स्कीम भी कहते हैं, और वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड वेवर ऑफ पेनल्टी है। एक फाइनेंस बिल जो 2024 में आई है, उसके तहत इन सेक्शन 128A
انکارپوریٹ کیا گیا ہے CGST ایکٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ رول 164 جس کے تحت یہ ایمنسٹی لائی گئی ہے. چونکہ ایمنسٹی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اسسمنٹ سیکشن 73 میں ہوئی ہے. چونکہ ہماری کئی طرح کی اسسمنٹیں ہوتی ہے، لیکن جن کی نوٹس یا اسسمنٹ سیکشن 73 میں ہوئی ہے وہی اس کے لیے ایلیجبل ہے. مقصد اس ایمنسٹی کا یہ تھا کہ کمپلنس ریٹ کو بڑھانا ہے. چونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ شروع کے سالوں میں بڑی دقت کا سامنا ہوا تھا، کہ ٹیکنیکل گلیچز تھے اور طرح کے ایشوز تھے. چونکہ گورنمنٹ نے اس میں ایک پہل کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان ٹیکس پیئرس کو ان تک یہ بینیفٹ ایکسٹینڈ کیا جائے کہ ان کو اس ایمنسٹی کے دائرے میں لائے، اور ان کو کمپلیٹ اس میں انٹرسٹ اور پینلٹی جو بھی ان کا بنتا ہے اس کا ویور ملے گا. اس کے ڈفرینٹ پہلو میں ڈفرینٹ کنڈیشنز ہے، ان کو ہم ڈیٹیل میں اس کے ساتھ یہ اس پہ بات کریں گے. کہ ایک سرکولر بھی آیا ہے 336 سرکولر جو اکتوبر 2024 میں، اس سرکولر کے تحت پوری گائیڈ لائنز دی گئی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو گائیڈ لائنز ہے، فریم ورک ہے، سارے ٹیکس پیئرس کے لیے ہیں کہ کس طرح وہ اس ایمنسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. آگے بڑھنا چاہیں گے، آپ سے ہم ریسپانس چاہیں گے. آپ بتائیے ہمیں، جس طرح سے ابھی بات کی زبیر صاحب، ابھی جناب حامد صاحب نے جو بتا دیا، انہوں نے بالکل ڈیٹیل دے دی کہ ایمنسٹی انڈر GST اسکیم کیا ہے. تو آپ کو کس طرح کا ریسپانس لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ جو ہے آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، بالکل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جناب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ٹیکس برڈن آئے تھے. جب ڈیمانڈیں نکلی لوگوں کو تو بہت ٹیکس یہ بڑھنا ہو گیا لوگوں پہ. جی، یہ اس چیز کا ویٹ ہی کر رہے تھے کہ گورنمنٹ سے کوئی ریلیف ملے ہمیں. تو اس سلسلے میں یہی جو سرکولر سر بتا رہے ہیں، اکتوبر 2024 میں ایک سرکولر گورنمنٹ نے نکالا کہ جو بھی ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے ود انٹرسٹ پینلٹی، ہم آپ کو یہ انٹرسٹ اور پینلٹی اس کا ویو آف دے رہے ہیں. تو آپ اس میں کیا کریں کہ آپ ایک فارم GST پورٹل پہ آپ ایک فارم بھر رہے ہیں. کیا فارم تھا، کیا پروسیجر اس میں وہ ایک اسپیشل پروسیجر فارم اسپیشل پروسیجر ایک انہوں نے ایک فارم نکالا SPL 01. اس کے تحت ہمیں کیا کرنا ہے کہ سچائش کرن آن لائن اپلائی GST پورٹل میں ہمیں لاگ ان میں جا کے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے. اور اس کے بعد اس فارم میں وہ فارم جاتا ہے ٹیکس جورسڈکشنل اتھارٹی کے پاس. وہ اس کو دیکھ کے اس میں دیکھ کے کہ کیا ہے اس کا مسئلہ، کیا پینلٹی ہے، کیا انٹرسٹ ہے، اس میں بیسک ٹیکس انہوں نے بھرا ہے اپ ٹو ڈیٹ. اگر انہوں نے 30 مارچ 2025 تک وہ ٹیکس بھرا ہے تو اس میں وہ ان کو ویو آف ملے گا وہ پینلٹی اور ٹیکس. جس طرح سے ابھی حامد صاحب جس طرح سے انہوں نے بتا دیا، ابھی اگر ہم ویور کی بات کریں گے، اسکیم کی بات کریں گے، یہ اس کے ساتھ اگر ہم ایلیجبلٹی کی بات کریں گے ہم، تو اس میں کس طرح کی ایلیجبلٹی ہے؟ کون اس کے لیے ایلیجبل ہے، کون اس کے لیے ایلیجبل نہیں؟ دیکھیے، جیسا فیاض صاحب میں نے یہ پہلے عرض کیا ہے کہ یہ دو پارٹ ہوتے ہیں. چونکہ GST میں ہاف جو ہے وہ لا ہے، آدھا جو ہے پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل جو ہے GSTN پورٹل پہ ہے. یہ پروسیجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر ایک ٹیکس پیئرس کے لیے. جو سرکولر کی ہم نے بات کی ہے، جو سرکل نمبر 336/2024 ہے، یہ نوٹیفیکیشن امپلیمنٹ ہوئی ہے 1 نومبر 2024 سے. ڈپارٹمنٹ نے باضابطہ طور پر اس پہ پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ایک کمپینین چلائی ہے. سارے ٹیکس پیئر کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ آپ کو اس ایمنسٹی کا فائدہ لینا چاہیے جو بھی ایلیجبل ٹیکس پیئرس ہوتے ہیں. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایلیجبل کون ہے، سب سے بڑی ایلیجبلٹی جو ٹیکس پیئر کی ہے کہ یہ سیکشن 73 میں ہی، چاہے شوکاز نوٹس ایشو ہوئی ہے یا اسٹیٹمنٹ آف جو ڈیمانڈ اس کو ایشو ہوئی ہے یا اسسمنٹ آرڈر اس کو سرو ہوا ہے انڈر DRC 07 میں. سب سے بڑی کنڈیشن جو ہے جو ٹیکس پیئر ایلیجبل بنتا ہے اس چیز کے لیے وہ 73 سیکشن 73. اگر نہ سیکشن 73 اس میں یہ نوٹس آس کی یہ ڈیمانڈ آس کی، چونکہ سیکشن 73 مز ہاں ات میں تم پینلٹی پروویژنز بھی. اگر کنس 122 سیکشنس میں، ہمارے CGST ایکٹ میں سیکشن 122 ہے جو آفینس پینلٹیز ہے. اسی طرح 125 میں اینول ریٹرن کے لیے یا جنرل پینلٹی ہے 125 سیکشن میں GST ایکٹ میں ہی ہے، وہ بھی کور ہوتی ہے. لیکن یہ سارا پروسیس روٹڈ تھرو سیکشن 73 ہی ہونا چاہیے جو ڈٹرمنیشن آف ٹیکس ناٹ پیڈ شارٹ پیڈ جو بھی ہے اسسمنٹ میں ہے. چونکہ سیکشن 73 جو ہے پری کنڈیشن ہے، یہی ایلیجبل ہے اس ایمنسٹی کے لیے.
دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایلیجبل وہ بنتا ہے جو یہ جو پرنسپل اماؤنٹ آف ٹیکس ہے اس کا ٹائم لائن کے ساتھ لنکڈ ہے کہ گورنمنٹ نے ٹائم لائن کے ساتھ اس کو ٹیگ کیا ہے. یہ سرکولر میں بھی لکھا ہے کہ 31 مارچ 2025 سے پہلے اس کو یہ سارا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ڈسچارج کرنا ہے, یہ پیمنٹ کرنی ہے, تبھی وہ ایلیجبل بن سکتا ہے. اگر آپ پورے پیریڈ کی بات کریں گے جیسے کہاں سے کہاں تک, یہ 3 سال کے لیے ایمنسٹی کا پیریڈ جو کور ہوتا ہے یہ 1 جولائی 2017 سے ہے. ہماری JNK میں جو یہ 8 جولائی 2017 سے امپلیمنٹ ہوا تھا. تو 3 فائنینشیل ایئرس اس ایمنسٹی کی اسکیم میں کور ہوتے ہیں, 17-18, 18-19 اور 19-20. ہاں اگر کسی کی ڈیمانڈ 1 ہی سال کی ہو سکتی ہے وہ 1 سال کے لیے ہی ایمنسٹی میں اپلائی کر سکتا ہے. یہ کیس ٹو کیس ڈیٹرمن کرتا ہے. جہاں تک ایمنسٹی ویور کا اسکیم کا تعلق ہے یہ ان 3 فائنینشیل ایئرس کے لیے اپلائی ہے. بات کرنا چاہیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ نے بات کی, اگر اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ان کو ایمنسٹی میں فائدہ کیا ہے, مطلب کیا فائدہ چھ کشر لفظن مز کرو وضاحت کہ وین کہ تہ ونو کہ پرنسپل اماؤنٹ یس زن پرنسپل اماؤنٹ تمن برن مگر تات دوران پینلٹی بیٚیہِ آسان انٹرسٹ. یہ پینلٹی کتن بنان, یہ انٹرسٹ کت کن بنان, اس یژھو عام لفظن مز یہ زانن. وچھو یوتام زن فائدک سوال چھو, سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے اس ایمنسٹی کا ہے وہ گورنمنٹ نہیں, وہ ٹیکس پیئر ہے. بالکل صحیح. چونکہ ٹیکس پیئر کو یہ جو ایک اپرچونٹی اس وقت ملی ہے گورنمنٹ نے, GST وی آر ناؤ ان دا 8th ایئر آف GST, 8ویں سال میں ہے. آج تک کوئی ایمنسٹی GST میں نہیں ملی ہے ٹیکس ریلیکسیشن. ایمنسٹیز ڈفرینٹ ٹائپس کی تھی, چاہے کسی کی کوئی ایسی جیسے کووڈ پیریڈ آیا تھا 2020 میں آیا تھا, 2021 میں ایک ایمنسٹی ملی تھی ریٹرن ایکسٹینڈ کے لیے, لیکن ویور آف انٹرسٹ اینڈ پینلٹی کے ایسیسمنٹ پہ آج تک کوئی ایمنسٹی نہیں تھی. لیکن اس ایمنسٹی کا اگر سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ایک ٹیکس پیئر کو ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو انٹرسٹ معاف ہوتا ہے, اس کو پینلٹی معاف ہوتا ہے, اس کو یہ جو اسسمنٹ میں جتنی بھی پروپوزڈ ڈیمانڈ ہے اس پہ انٹرسٹ اور جو لیٹ فی ہے اس کا ویور ہے. جہاں تک پینلٹی کی بات ہوتی ہے, یہ جو پینلٹی جو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے سیکشن 122 میں آفینسز اینڈ پینلٹیز ہوتے ہیں, اسی طرح سیکشن جنرل پینلٹی 125 میں ہوتی ہے. یہ پینلٹیز اسسمنٹ جب پروسیڈنگز ہوتی ہیں, چاہے کسی کا آڈٹ ہوتا ہے یا کسی کا سکروٹنی آف ریٹرنز ہوتا ہے, اس کے بعد ایک پروسیجر ڈیو پروسیجر ہوتا ہے لا میں, CGST ایکٹ میں, کہ ایک اسسمنٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہے. یہ اسسمنٹ کی پروسیڈنگ 73 میں ہوتی ہے, جس میں اپلیکیبل ڈیمانڈ پہ انٹرسٹ بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے, لیٹ فی بھی ہوتا ہے, یا کبھی کبھار 122 میں مختلف جو کنٹراوینشنز ہوتے ہیں ٹیکس پہ اس میں ڈفرینٹ طرح کی پینلٹی لگتی ہے, یا اسی طرح جنرل پینلٹی لگتی ہے 125 میں. اس طرح کی پینلٹیز ان اسسمنٹ پروسیڈنگز میں اپلیکیبل ہوتی ہے کسی عام ٹیکس پیئر پہ. ناظرین محترم, یوتن آئی اسہ ونیک تانیت یس اسہ جناب حامد صٲبن ونیک تانیت کت کر حظ, اسہ برون کن آئی یہ وضاحت زِ یم زن ٹیکس پیئرس چھ اگر تمو پتمن یمن ورین مز یت کن 2017 پہ کت آئی کرنے یمہ وری کس 31 مارچس تان یمن وہ کن کھانا پینلٹی انٹرسٹ اگر تمو چھن بورمت اس ایمنسٹی باقی چیزن من ژھانڈان, تم خاطر یورے ونان کہ اس دیتو اس کرتو ات مزن یہ, چاہے اس بجلی فیسچ کت کرو, چاہے اس باقین جائن ہز کت کرو, یا کن جائے لونچ تہ کت کران کی تتھ طبقہ تہ آسان تمن واقعی طور تمن چیزن ہز ضرورت آسان. یتھے کنیتھ یس زن ون یہ اخ واریاہ بوڑ اخ سٹیپ اخ راحت اخ تمن خاطر یم زن ٹیکس پیئرس چھ کہ تمن اگر تمن پینلٹی آس سو معاف, اگر تک انٹرسٹ آس سہ معاف, کو 31 مارچس تان یہ ادا کرنا. جس طرح سے حامد صاحب ابھی بات ہوئی, یہ بتائیے جو ابھی کنڈیشنز ہیں, کیا اس میں کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ ٹیکس پیئر کو جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی وضاحت آپ نے کی, اس میں تھوڑا سا ہم چاہیں گے. اور دیکھیے, جو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو ہماری شوکاز اور اسسمنٹ کے لیے وہ 73 سب سے پہلی کنڈیشن ہے. اب جو دوسری امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو جو پرنسپل اماؤنٹ ہے یہ 31 مارچ 2025 سے پہلے پے کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے, چاہے جو بھی اس کا اماؤنٹ بنتا ہے جو شوکاز نوٹس کے حساب سے یا آرڈر کے حساب سے. چونکہ اس میں اور ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ اگر کسی نے چیلنج کیا ہے فرسٹ اپیلیٹ اتھارٹی یا سیکنڈ اپیلیٹ اتھارٹی یا کسی
اپیلیٹ فورم میں، ہائی جی۔ کورٹ میں یا ایون سپریم کورٹ تک جاتے ہیں کیسز، تو اس کے لیے اور ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو وہ اپیلیٹ اتھارٹی کے سامنے کیس وڈرا کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہاں پر وہ، چونکہ ان کو ایک ڈکلیریشن اپلوڈ کرنی ہے وہاں پر جی ایس ٹی پورٹل پہ، کامن پورٹل پہ، لیکن جو پری ریکویشن ہے وہ ایلیجبل اماؤنٹ آف ٹیکس کی ہے۔ اگر 1 روپے بھی اس میں کم ہے کہ وہ کل سیکیورٹی میں جب پروسیس ہوگا، چونکہ جیسے زبیر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ڈیو پروسیجر ہوتا ہے اپلیکیشن فائل کرنے، چونکہ جی ایس ٹی جو ہے یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیکسیشن سسٹم ہے، وہاں کوئی فزیکل انٹرفیس نہیں ہے ایک ٹیکس پیئر اور ٹیکس ایڈمنسٹریٹر کے بیچ، سارا جو پروسیس ہے وہ کامن الیکٹرانک پلیٹ فارم پہ ہی۔ جی زبیر صاحب یہ بتائیے کہ اگر اب کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے باضابطہ اس چیز کے لیے، جو ایلیجبلٹی ابھی بتائے گی، کنڈیشنز بھی جو بتا، اب اس دائرے میں کوئی آتا ہے، اب وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس ہی جانا ہے، تو کس طرح سے اس میں اپلائی کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے بتا دیجیے۔ دیکھیے سر، یہاں پہ میں آپ کو پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے ہمیں اپلائی کرنے کے لیے 30 جون 2025 لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 31 کو ہی یہ اپلائی کریں، یہ 30 جون 2025 کا اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے اپلیکیشن کے لیے، لیکن اس پہ کنڈیشن یہ ہے کہ 31 مارچ کو ہی انہوں نے ٹیکس بھرا ہو۔ لاسٹ ڈیٹ کا بتا دیا آپ نے؟ 30 جون 2025 جون اپلیکیشن کے لیے، اور ٹیکس بھرنے کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 مارچ 2025 ہے۔ اس میں اب یہ آپ بتا دیجیے اس میں جیسے زبیر صاحب نے بتایا ہے کہ 3 مہینے کا ٹائم ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے 31 مارچ 2025 سے، لیکن میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں، چونکہ جو سب سے بڑی کنڈیشن، امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، چونکہ ایس پی ایل 01 یا 02 جو اس کو آن لائن اپلیکیشن بھرنی ہے پورٹل پہ، وہ تو بھر سکتے ہیں، سسٹم تو الاؤ کرے گا، لیکن جو پری کنڈیشن ہے اس کے لیے جو بیسک ٹیکس ہے، چونکہ وہ ٹائم لائن جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ 31 مارچ سے پہلے اس کو ٹیکس بھرنا ہی بھرنا ہے، چونکہ رات کے 12 بجے اس میں۔ جہاں تک جو ایس پی ایل 01 ایس پی ایل 09 اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم ہے، 30 مارچ جیسے یہ زبیر صاحب نے کہا ہے 31 مارچ سے یہ ٹائم لائن سٹارٹ ہوتا ہے، 30 جون 2025 تک 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ اس کے پاس جو ٹیکس پیئر ہے ان کو یہ جو ایمنسٹی اپلیکیشن پورٹل پہ جمع کرنی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 3 مہینے میں یہ کیس ٹو کیس ڈیسائڈ، کیونکہ ڈفرینٹ طرح کے فارم ہے، ایس پی ایل 01 اور ایس پی ایل 02 جو ہے یہ اپلیکیشن ہے، یہ آن لائن فارمیٹ ہے اپلیکیشن کا ایمنسٹی۔ اس کے بعد ایس پی ایل 03 ہے، ایس پی ایل 03 میں جو پراپر آفیسر، اگر میں پراپر آفیسر ہوں، میں کسی ٹیکس پیئر کو نوٹس، شوکاز نوٹس ایشو کرتا ہے کہ آپ کے جو ایمنسٹی فارم ہے اس میں اس طرح کی ڈسکرپنسیز تھی، یہ مجھے ایس پی ایل 03 میں ان کو ایشو کرنی ہے۔ اس کے بعد ایس پی ایل 03 میں ٹیکس پیئر کا ہی ہمارے پاس واپس رپلائی آتا ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے اس کے پاس، وہ رپلائی جمع کرتا ہے ایس پی ایل 04 میں۔ اگر میں سیٹسفائی ہوں اس رپلائی سے تو مجھے، میرے اوپر لیگل اوبلیگیشن ہے کہ مجھے ایس پی ایل 05 میں اس کو وہ ایمنسٹی آرڈر میں کوالیفائی کرنا ہے اور آرڈر پاس کرنا ہے۔ 3 مہینے کا ٹائم میرے پاس بھی اس میں ہے۔ یہ ایک پروسیجر ہے، ڈفرینٹ اسٹیپس ہے اس میں۔ اس کے بعد ایس پی ایل 06 بھی ہے، وہ ایک اپیلیٹ اتھارٹی کو آرڈر پاس کرنا ہے۔ ایس پی ایل 07 میں ہے جس میں ریجیکشن آرڈر کرنا ہے۔ اگر کسی ٹیکس پیئر کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس میں اتنی ڈسکرپنسیز تھی، آپ کے رپلائی سے ہم سیٹسفائی نہیں یا پیمنٹ پوری نہیں تھی، تو ایس پی ایل 07 میں اس وجہ سے یہ بیچ میں یہ وقفہ جو بالکل، یہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہے، پروسیجر ریکوائرمنٹس ہے، یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے آن لائن پورٹل پہ ہے۔ اب کوئی ٹیکس پیئر ایسا ہوگا، دیکھیے اب ہم نے بات کی، زیادہ تر جو ہے مطلب نالج نہیں ہوتی ہے اسے کہ کون اس کے دائرے میں آتا ہے، کون اس کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اب اگر کوئی ٹیکس پیئر جاننا چاہے کہ کیا میں اس ایمنسٹی اسکیم میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں، کہاں رجوع کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جیسے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ آفس میں جو ہیلپ ڈیسکس اسٹیبلشڈ ہیں، پچھلے 3 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سینٹرل آفس سری نگر میں ہے، وہاں ہمارے ایڈیشنل کمشنر صاحب کی سپرویژن میں، کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق
سارے ورکنگ ڈیز میں صبح سے شام تک ہیلپ ڈیسک کام کرتے ہیں. وہاں پر ہم فیسلٹیٹ کرتے ہیں ٹیکس پیئر کو. جہاں بھی اگر کسی جگہ ٹیکنیکل ڈفیکلٹیز آتی ہیں, کچھ پروسیجرل ریکوائرمنٹس ان کو ہوتی ہے, ہم ان کو باضابطہ اسسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کرتے ہیں, ڈویژن لیول پہ بھی کرتے ہیں, کیپٹل سٹیز میں بھی کرتے ہیں, جموں اور شری نگر میں بھی کرتے ہیں. جہاں تک ٹیکس پیئر کا بات ہے کہ ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین چلائی ہے کہ جب یہ نوٹیفکیشن امپلیمنٹ ہوئی ہے 1 نومبر 2024 کو ہوئی, اس کے بعد سے ڈپارٹمنٹ نہ صرف ایڈورٹائزنگ سائٹ پہ کام کیا ہے, پبلسٹی سائٹ پہ کام کیا, بلکہ ہم نے اویئرنیس سائٹ پہ بھی کام کیا ہے. ہم نے سیمینارز کیے ہیں, سمپوزیمز کیے ہیں, ٹیکس پیئرز کو اپنے آفسز میں بلایا, ان کو گائیڈ کیا ہے. جو ٹیکس کنسلٹنٹس تھے, چاہے سی ایز تھے یا باقی پروفیشنلز تھے, ان کے ساتھ انٹریکشن کیے ہے کہ اس ایمنسٹی کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور کرو, ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میری ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے وسعت سے, چونکہ یہ ایک ٹائم لائن کے ساتھ لنک ہے, چونکہ SPL01 اور SPL02 فارم بننے میں ان کے پاس ٹائم ہے, 3 مہینے کا ٹائم ہے 1 اپریل سے لے کے 30 جون تک. لیکن جو بیسک ٹیکس ہے اس کے لیے صرف 7 دن بچے ہیں. آج کا دن اگر آپ ملائیں گے تو 31 مارچ اس کے لیے ٹائم لائن ہے. اور میری ریکویسٹ ہے ان ٹیکس پیئر سے, ان پروفیشنل سے, ٹیکس کنسلٹنٹ سے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ایمنسٹی کے دائرے میں ان ٹیکس پیئرس کو لانا چاہتے ہیں, ان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. چونکہ گورنمنٹ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ کمپلینس ریٹ کو بڑھانا ہے. GST از ناٹ اباؤٹ دا فائلنگ آف ریٹرن اور ٹیکس پیڈ, اس میں کمپلینس از ایکولی امپارٹنٹ. اور ایمنسٹی سے آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کی جو کمپلینس ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. ایمنسٹی اس وقت ہے 21 مارچ کو ختم ہو جائے گی, بعد میں برابر بھرنا ہے, بعد میں برابر بہتر ہے پہلے ہی سامنے آ جائے, کیونکہ وہ کل ایلیجبل ہی نہیں ہو سکتے. بھلے ہی وہ اپلیکیشن پورٹل پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جب اس کی سیکیورٹی ہو جائے گی 3 مہینے کے اندر اس کی سیکیورٹی کرنی ہے, تو وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کی پیمنٹ اگر 1 لاکھ بنتی تھی, اس نے 10,000 شارٹ پیمنٹ ہوئی تو ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. تفصیلاً ہم بات کرنا چاہیں گے. زبیر صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, جیسے انہوں نے ابھی بات کی کہ جو کنسلٹنٹس کے پاس یہ جاتے ہیں, تو آپ نے ابھی تک کس طرح کا رجحان دیکھا, کس طرح کی آپ نے دیکھی کہ جو ٹیکس پیئر جب ہم ٹیکس پیئر کو ایسا کچھ بولتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسکیم آئی ہے, کوئی ایمنسٹی آئی ہے, تو آپ اسے وہ اس میں پازیٹیو ریسپانس دیتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیوز بچے ہیں وہ کلیئر ہو جائے, ہم اس میں یہ سب کچھ ٹیکس اپنا بھر لیں, ٹائم پہ بھر لیں, جو بھی ہے, جو بھی پرانی ہمیں لائبلٹیز ہے وہ ختم کرے, اور ٹائم کمپلینس پہ اس کو ختم کر کے اپنا یہ جو ایمنسٹی کا یہ جو فائدہ ہے یہ اٹھا. ناظرین محترم, یت کن یہ کت آسہِ یتھ پورشنس تاس برونٛہہ کُن آیہِ زِ ییٚمہِ ؤری کِس 31 مارچس تام چھُ اتھ لاسٹ ڈیٹ, یِم تہِ زن ٹیکس پیئرس فٲیدٕ یژھن تُلُن اتھ سلسلس منٛز یۄس زن ایمنسٹی انڈر GST چھِ. یعنی GST یس اندر اگر کٲنٛسہِ GST برنہٕ کِس سلسلس منٛز انٹرسٹ چھُ حظ, یا تٔمِس کانٛہہ پینلٹی لٔجمٕژ چھِ حظ, ییٚلہِ نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ GST ادٲیی کوٚر, نیچرلی لگہِ تتھ پتہٕ پینلٹی. وۄنۍ پینلٹی لٔگِتھ تہِ, انٹرسٹ کھٔسِتھ تہِ, وۄنۍ اکھ موقعہٕ, یہِ موقعہٕ 31 مارچس تام یِم زن ٹیکس پیئرز چھِ تِم یژھن تِم گژھن کرن رجوع, یِم زن ٹیکس کنسلٹنٹس چھِ تِمن نِش گژھن تِم ہیٚکن فٲیدٕ تُلِتھ. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ایک اور بات, یہ بتائیے کہ وۄنۍ بوٚر نہٕ کٲنٛسہِ اوٚتانٮ۪تھ, کیٛازِ اوٚتانۍ تۄہہِ ووٚنوٕ, اتھ یژھا بہٕ تھوڑا سا وضاحت تۄہہِ نِش کہ 31 مارچ پتہٕ کس طرح سے اس سے نمٹا جا سکتا ہے, کیا اور پینلٹی لگ سکتی ہے؟ وچھو, چونکہ یہ ونکین اخ گولڈن اپرچونٹی آسان تمن ٹیکس پیئرن خاطر یمن یہ ڈیمانڈ سیکشن 73 مز یا شوکاز نوٹس ایشو آس گن, تمن پزِ امہ ایمنسٹی ہند فائدہ تلن. یوتاہ زن ریکوری ہند سوال اکھ ڈیو پروسیجر انڈر لا آسان, چونکہ ونکینس تہ ڈپارٹمنٹ سوچان یہ کہ ونکین ایمنسٹی اوپن, چونکہ اس وچو ریسپانڈ کیُتھ روزِ, چونکہ امید کران کہ یمن 7 دہن مز گژھِ امپروو ریسپانڈ. تہذ چینلہِ وسادت تہ تمن تامتھ یہ گزارشات واتن رِکویسٹ کران کہ تمن پزِ امیُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فائدٕ تُلُن. یوتاہ زن 31 مارچ 2025 پتُک سوال چھُ, چونکہ یہ آلریڈی اس ڈیمانڈ آسان درامٕژ, چونکہ یہ پرون پیریڈ, یہ GST کن گۄڈنِکۍ ؤری 17 18 19 19, چونکہ 73 یس ایسیسمنٹ یہ آلریڈی ٹائم بار گٔمٕژ, یہ پہلے ہی ٹائم بار ہو چکی ہے. یہ ہمارے ساتھ, چونکہ ہمارے لیے یہ ایز جو ایڈجوڈیٹنگ اتھارٹی ہے, جو پراپر آفیسر ہے, انہوں نے اسسمنٹ کی ہے. ہماری لیول پہ ٹائم بار ہو چکی ہے, اس کی آلریڈی اسسمنٹ ہو چکی ہے. یہ ریکوری پروسیس میں اس وقت یہ ڈیمانڈس ہے.
اب ڈپارٹمنٹ اس لیے رک گیا تھا کیونکہ اس وجہ سے کہ ریزن اس یہ کہ ایمنسٹی اوپن ایمنسٹیس من اپرچونٹی دی یس والنٹرلی پیمنٹ یہ چونکہ ڈیو پروسیجر زبیر صبن وون چونکہ ات من 31 مارچ کیا بار بار امی ذکر کران یہ تہندس پروگرامس مز کیا امپارٹنٹ بیسک ٹیکس امچ پری کنڈیشن کہ بیسک ٹیکس گژھِ 31 مارچ 2015 برونٛہہ ڈپازٹ جی ایس ٹی یس زن سٲرسٕے نیٹ ورکس پکناون گڈس اینڈ سروس ٹیکس نیٹ ورک اس زن یہ سوری پروسیجر نیٹ ورک پکناون پین انڈیا لیولہِ پٮ۪ٹھ تمو کوٚر ریسنٹلی ایڈوائزری تہِ جٲری اگر ہسا ٹیکس پیئرسن کُنہِ جایہِ ٹیکنیکل گِلِچ چھِ سُہ چھُنہٕ پنُن SPL 01 02 ہٮ۪کان مگر تٔمِس پزِ نہٕ اتھ ویٹ کرُن کینٛہہ 31 مارچ تامتھ کینٛہہ تٔمِس پزِ امیجیٹلی والنٹرلی پیمنٹ برٕنۍ DRC 03 یُس زن DRC 03 چھِ والنٹرلی پیمنٹ چونکہ ٹیکس پیئرس چھِ پتہ آسان کہ مےٚ کوتاہ چھُ ٹیکس بقایا 70th فیس منٛز مےٚ ڈِمانڈ یا شوکاز نوٹس چھِ درٛامٕژ 18 19 یِمن 3 ؤرین ہٕنٛز بریک اپ پزِ أمِس والنٹرلی پیمنٹ کرٕنۍ چونکہ تیٚلی ہیٚکہِ پگاہ امیُک فٲیدٕ تُلِتھ یوتاہ زن رِکوری ہُنٛد سوال چھُ چونکہ رِکوری چھِ اکھ ڈیو پروسیجر آف لا آسان یہِ چھِ آلریڈی شفٹ آسان ڈِمانڈ کٔرمٕژ اکہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تِم سٲری یۄس زن ڈِمانڈ چھِ آسان سۄ چھِ رِکولیبل بنان انڈر یہ لینڈ ریونیو ایکٹ تو تتھ پروسیڈنگز گژھان پتہ ڈفرنٹ فرام ڈپٹی کمشنر ریکوری ڈاؤن دا لائن فرام اسسٹنٹ کلیکٹر زبیر صاحب مختصراً ایک میسیج آپ کا کہ جو آپ کے پاس رابطے کرنے کے لیے آتے ہیں ویسے کنسلٹنٹ ان کو ہم یہی بات بولتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک گولڈن اپارچونٹی ہے کیونکہ اس کے بعد 31 مارچ کے بعد ریکوری تو ہونی ہی ہے اس میں بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے سیز بھی ہوتا ہے یہاں بینک میں آلریڈی وہ نوٹس نکلتا ہے بینک والے بینک کو جاتی ہے نوٹس کہ آپ اس میں جو اماؤنٹ ہے پینڈنگ اماؤنٹ ہے ٹیکس پیئر کا یہ ڈیڈکٹ کر کے اس میں ایک چالان بنا کے آپ RBI میں جمع کر دیجئے تو ایک گولڈن 30 مارچ تک وہ ہاں بالکل اس میں گولڈن اپارچونٹی ہے کہ آپ 31 مارچ تک یہ اس اسکیم کا لابھ اٹھا کر اپنے ڈیوز کلیئر کریں. حامد صاحب آپ کا میسیج آخری ایک تو ان ٹیکس پیئرز کے لیے اور دوسرا ان کنسلٹنٹس کے لیے جن کے پاس یہ ٹیکس پیئرز آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ان کو سمجھانا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ کا آخری میسیج یہ رہا کیمرہ. میری میسیج ہے ان سارے پروفیشنلز ٹیکس کنسلٹنٹ CAs جو بھی انڈائریکٹ ٹیکسز یا GST کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اکثر ٹیکس پیئرس کو نہ ان کا ای میل نہ فون نمبر یہ ٹیگ ہوتا ہے GST پورٹل کے ساتھ چونکہ میکزیمم میسیج انہی جیسے لوگوں کو ہی آتی ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیئر کو انفارم کرے پرسنلی انفارم کرو ان کو کنونس کرے ان کو موٹیویٹ کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ایمنسٹی کے دائرے میں آئیں گے کیونکہ یہ بھی اس میں ایک اسٹیک ہولڈرس ہیں یہ لوگ بھی ہیں کیونکہ جب یہ ان کے ساتھ ایک اسٹرانگ کوآرڈینیشن گئی تبھی اس ایمنسٹی کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے گا. زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے DD نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. جناب حامد گنائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے DD نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا اور یہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو آج آپ نے ایمنسٹی انڈر GST کے حوالے سے دے دی ہم دوبارہ آپ کو دعوت دے دیں گے اور دوبارہ آپ کے ساتھ بالکل تفصیلاً اس مدعے پہ بات کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم تہد سٹھا شکریہ البتہ ٲخرس پہ کرو یہ ٹیکس پیئرن یہ گزارش 31 مارچس تان کرو رابطہ حامد صبس نش گژھو کنسلٹنٹن نش گژھو کہ یس زن یہ سکیم امہ سکیم ہند تلیو فائدہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.